बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही गैर मामूली केस जो अक्टूबर 2022 से चल रहा है और वो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान फुटबॉल बन चुका है और केस आगे नहीं बढ़ रहा, ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इमरान खान इसी केस में जो है वो हुए थे, नाअहल हुए थे और उनकी जो मियां वाली की सीट है वो ख़त्म हुई थी और उसके बाद इसी केस में वो सबसे पहले गिरफ्तार भी हुए। लेकिन ये केस हल क्यों नहीं हो रहा, क्यों फुटबॉल बना हुआ है, क्यों अनोखा जो है वो गैर मामूली केस है, इसकी सारी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि ये मामला बड़ा ही अजीब है। एक तो हम इस पे बात करेंगे, दूसरा अजहर मशवानी के 2 भाई, लापता भाई जो प्रोफेसर भी हैं, उनके हवाले से समाअत हुई। उस समाअत में बहुत कुछ हुआ, अटॉर्नी जनरल ने भी बातें की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स भी दिए, जो बाबर अवान है उन्होंने भी बातें की। पेशरफ्त ज़ीरो है। इस पे आज क्या हुआ इस पे बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के जो साबिक जो उनकी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं वो आज उनके उमर सुल्तान, उनकी बाजियाबी की जब वो केस था उस पर भी समाअत हुई, क्या हुआ। और आफिया सिद्दीकी केस में भी गैर मामूली आज समाअत हुई है। इस सारे तनाजुर को हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर जो है वो प्रेस किया करें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक अनोखा तरीन केस। 22 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला देता है जिसका रेफरेंस उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने भेजा था इमरान खान के और पीटीआई के खिलाफ। 22 अक्टूबर को उन्होंने फैसला दिया और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया और इमरान खान मियां वाली सीट से डी सीट हो गए नाअहल इस तनाजुर में। और एक फौजदारी जब वो एक कंप्लेंट फाइल करने का हुक्म दिया इमरान खान के खिलाफ, कहाँ पे, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में वो कंप्लेंट फाइल हो गई। मीनवाइल जिस तरह होता है, 22 अक्टूबर के फैसले को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये 31 या 30 अक्टूबर की बात है। वो फैसला जो है वो चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फैसला चैलेंज होने के बाद ये हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रूटीन में केस चलने लगा। फिर एक जो इलेक्शन कमीशन था उसने इमरान खान को बतौर पीटीआई के चेयरमैन से हटाने के हवाले से कार्रवाई शुरू की इसी 22 अक्टूबर के फैसले का सहारा लेकर। तो उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो यहाँ पे जो चैलेंज किया गया था वो फैसले को चैलेंज किया गया था। वहाँ पे चैलेंज किया गया था कि चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है, तो लेकिन उसका ताल्लुक भी इनडायरेक्टली उस फैसले के साथ था, उस फैसले की बुनियाद पर किया जा रहा था। वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने यह किया कि उस पर लार्जर बेंच बना दिया। जब लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच के सामने ये मामला आया तो लार्जर बेंच ने कहा कि ये उस फैसले के साथ लिंक है, 22 अक्टूबर के फैसले के साथ। तो अब उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपकी पिटीशन पेंडिंग है, या तो आप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन अगर रहती है तो फिर यहाँ पे नहीं सुनी जा सकती। तो पीटीआई ने वहाँ, इमरान खान ने वहाँ पे भी चैलेंज कर दिया। अब 2 हाई कोर्ट्स में, दोनों हाई कोर्ट्स में जब अब 2 हाई कोर्ट्स में कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो एक हाई कोर्ट का दूसरी को, दूसरी का पहली को उस पिटीशन में ही बताना जरूरी होता है और यह भी बताना जरूरी होता है कि वजह क्या है। वहां पे दायर हो गई, लार्जर बेंच के सामने मामला चला गया और उसके बाद 19 जनवरी 2023 को यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने एक पिटीशन फाइल की कि वो जो 22 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ यहाँ पे दरखास्त दायर की हुई थी वो हम वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच मतलब 5 जज केस सुनेंगे, मतलब यहाँ 1 है तो वहाँ 5 जज केस सुनेंगे, तो इसलिए हम वापस लेना चाहते हैं। 25 जनवरी 2023 को उस पर नोटिस होता है। ये मामला चलता है 2-4 महीने, मतलब उसमें 1-2 समातें होती हैं, आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, फिर इसका फैसला आता है जनवरी में। केस जब ये वापस लेना है केस, इस पे मेरिट्स नहीं है कि मेरिट्स डीमेरिट्स के केस, इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक था नहीं, तो उस पे जाना ही नहीं है, सिर्फ केस वापस लेना था। जनवरी में दरखास्त दायर हुई, दिसंबर 2023 में फैसला आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये फैसला देते हैं कि आपकी केस वापस लेने की दरखास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है और केस यहीं पे हम ही सुनेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में जब केस लगा तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस नहीं किया, जब तक वापस नहीं होता तो हम नहीं सुनेंगे। मतलब लाहौर हाई कोर्ट में भी केस नहीं सुना जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, दिसंबर में ये फैसला तो आ गया
کہ کیس جو ہے وہ واپس لینے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے، لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 30 اگست کو، تو آج تک وہ کیس فکس ہی نہیں ہو سکا. مطلب 8 ماہ وہ کیس فکس ہی نہیں ہو سکا، مطلب کیس فکس ہی نہیں ہوا، تو اس پہ کیس آگے کیسے بڑھنا ہے. مارچ میں ایک تاریخ آئی تھی لیکن وہ کینسل ہو گئی تھی لسٹ، اس میں نو اسکوپ میں، وہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ وہ کاز لسٹ میں آئی نہیں ہے. تو 8 ماہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکس ہی نہیں ہوا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ کیس ہم نے سننا ہے. لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب واپس نہیں کر رہی تو ہم تو نہیں سنیں گے. سپریم کورٹ میں چلے گئے دسمبر 2023 کے فیصلے کے خلاف عمران خان کہ سپریم کورٹ سنے. سپریم کورٹ نے بھی رکھ دی فائل، اور 8 ماہ میں سپریم کورٹ نے بھی نہیں سنا. اب سپریم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر ہوئی ہے کہ یہ ہمارا کیس سنیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس واپس لینا چاہتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں کیس جو ہے وہ ہمارا لارجر بینچ بنا ہوا ہے، وہ سننا چاہتا ہے، وہ لٹکا ہوا ہے. تو اب سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس نہیں لگا، اب ارلی ہیئرنگ ڈالی گئی ہے ابھی کل، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس نہیں چل رہا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس نہیں چل رہا. گویا یہ ایک فٹ بال بنا ہوا ہے پورا کیس. 22 اکتوبر 2022 کو جو فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کے خلاف آج 30 اگست 2024 کو بھی معاملہ جوں کا توں ہے. مطلب میرٹ پہ چیزیں آگے گئی نہیں ہیں، لیکن اور فٹ بال بنا ہوا 3 عدالتوں میں کیس. بڑا انٹرسٹنگ بہرحال یہ معاملہ ہے، بڑا دلچسپ بھی لگا مجھے. تو یہ ایک ہمارا تھا ٹاپک ایک. اور دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی لاپتہ ہونے، ان کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ یہ درخواست ہے. اس پر آج جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس سماعت میں بنیادی طور پر ہوا کیا ہے، اس سماعت کا سارا احوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ سماعت تھی. اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ معاملہ اعلیٰ حکام کے سامنے رکھا گیا ہے. دونوں لاپتہ بھائی جو ہے وہ کسی خفیہ ادارے کے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر بابر عوان مجھے معلومات شیئر کر دیں، ہم مزید دیکھ لیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کہاں سے لاپتہ ہوئے، مطلب دونوں بھائی. تو بتایا گیا کہ لاہور سے لاپتہ ہوئے، ہمیں رابطہ کیا گیا، خفیہ اداروں کی جانب سے، ایجنسیز کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ہمارے پاس ہیں. تو بابر عوان نے کہا کہ اظہر مشوانی کی اہلیہ کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا. اظہر مشوانی کو کہا گیا کہ کچھ میٹیریل ہے وہ آپ سوشل میڈیا سے آپ ڈیلیٹ کر دیں. کہا گیا آئندہ آپ ٹویٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد بابر عوان نے دستاویزات پڑھ کر عدالت کے سامنے سنائی اور یہ کہا ہم نے پہلے جو ہے وہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اس کے بعد وہاں سے واپس لے کر درخواست یہاں پہ دائر کی. جہاں پہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے اس لیے پوچھا کہاں سے لاپتہ ہوئے کیونکہ میں انہیں دیکھنا ہے کہ میرا دائرہ اختیار بھی ہے کہ نہیں. اٹارنی جنرل نے واضح بیان دیا ہے کہ مغوی ایجنسیز کے پاس نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو، اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں میں ذاتی طور پر معاملے کو دیکھ رہا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل اعلیٰ ترین لا افسر ہیں، ان کا بیان اہمیت کا حامل ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام ادارے اس پر کام کر رہے ہیں، تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. اور یہاں پہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ پولیس، FIA، ISI کیا کام کر رہی ہے، اس پر وہ رپورٹ دے دیں. ہم رپورٹ دے دیں گے، تمام ادارے اس کیس میں کام کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے یہ کہا. بابر عوان نے کہا کہ اظہر مشوانی کے گھر ایک فون آیا کہ میں فلاں ادارے سے ہوں، 3 مطالبات رکھے گئے، ٹویٹ ڈیلیٹ کریں اور آئندہ کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے. اسے پروسیڈ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ یہاں سے بھی ریلیف نہیں ملنا تو پھر آپ کی دو ججمنٹس آئی ہیں. میں نے، چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے حدود سے متعلق نہیں بلکہ پوچھا کہاں سے لاپتہ ہوئے. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کسی بھی ایجنسی کے پاس نہیں ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں. ایک اعلیٰ اور ذمہ دار عہدیدار ہے اٹارنی جنرل صاحب، مناسب یہی ہے جلد کچھ کریں. اور ڈاکٹر بابر عوان نے کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ بھی عدالت میں اٹھایا اور یہ کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں نے YouTube چینل بنا کر کہا ہے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. اور جنوبی عدالت نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا جنوبی پنجاب اور دیگر علاقوں کی صورتحال تو بہت خراب ہے، کچے کے ڈاکوؤں کو ہم بچپن سے دیکھ اور سن رہے ہیں. چیف جسٹس جو بابر عوان ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں مغوی جو ہے وہ بھائی ٹیچرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دونوں لوگوں کو اٹھا کر کیوں جو ہے وہ ان کو باغی بنانا چاہتے ہیں. آج انہیں 85 دن ہو گئے ہیں، اگر کسی کو ملزم بنانا ہو تو اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو مغویوں کو بازیاب کرانے کے لیے مزید مہلت دے دی. اٹارنی جنرل کیس سے متعلق پیش رفت رپورٹ پیش کریں. کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی ہوئی ہے. اس میں ڈاکٹر بابر عوان نے کہا کہ وزارت داخلہ ایک اہم وزارت ہے، اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں ذاتی طور پر اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی احترام ہے، یہ اٹارنی جنرل نے کہا. ہم تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں.
اور اس کے بعد کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی. یہ جو ہے وہ اظہر مجبانی کے کیسز کے حوالے سے یہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ تقریباً 2-2.5 ہفتے ہو گئے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پہلے یہ کیس سن رہے تھے, 2-3 سماعتیں کی, انہوں نے بڑے سخت آرڈرز کیے, اٹارنی جنرل کو خواہ وزیر اعظم سے ملے, ان کے سامنے معاملہ رکھے, اور یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے, چل رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں, سماعتیں پڑھ رہی ہیں اور تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے. اس کے بعد جو عمر سلطان ہیں, یہ جو سابق سیکرٹری ہیں, جو ان کے عمران خان کے سیکورٹی انچارج, ان کے جو ہے وہ ان کا بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا. وہ کہاں سے لاپتہ ہوئے؟ اسلام آباد کے F10 سے لاپتہ ہوئے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی مطلب معاملہ ہی نہیں ہے. آج جب سماعت ہوئی تو عدالت نے جی اس کی بازیابی کے لیے بھی وقت دے دیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایس پی صدر معاملے کو دیکھیں, انویسٹیگیشن کر کے عدالت کو آگاہ کریں, CCTV فوٹیج ہے یا نہیں, غلط بیانی نہ کریں, ایس پی صاحب آپ بتائیں. اور یہ بھی کہا وہاں پہ ایس پی خان زیب خان نے کہ جی CCTV فوٹیج ہے, ہم اس دیکھ رہے ہیں, تحقیقات چل رہی ہیں. چیف جسٹس نے ایس پی کو ہدایت کی کہ آپ اس معاملے کو خود دیکھیں اور تازہ رپورٹ دیں. اس کے بعد تفتیش پولیس نے کرنی ہے, میں نے نہیں کرنی. چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کیا, آپ کے پاس کیس سے متعلق کچھ ہے تو وہ پولیس کو فراہم کر دیں. ایس پی صدر جو ہے وہ خان زیب انویسٹیگیشن کریں گے, چیف جسٹس نے کہا, اور یہ بھی کہا کہ آپس میں کوارڈینیشن کر لیں, جو چیز سامنے آئے ایس پی کو بتائیں, اس چیز کو پیر کے لیے رکھ لیں. وکیل نے درخواست کی تو پیر سے متعلق ججز روسٹر جاری ہوگا, اس کے مطابق دیکھیں گے. اور اس کے بعد کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی. اور عامر جو سلطان ہیں, ان کا بھی, عمر سلطان, ان کو بھی بازیاب کرانے کے لیے آئندہ ہفتے تک مہلت جو ہے وہ دے دی عدالت نے. اور اس میں ان کو یہ بتایا گیا عدالت کو کہ F10 سے لاپتہ ہوا ہے عمر سلطان, اور پولیس والوں نے تحویل میں جو لیا 2 فوٹیج ملی ہیں. ایک وہ جو خود گاڑی میں بیٹھ کر نکلتا ہے, جبکہ دوسری میں پولیس گاڑی دکھائی دے رہی ہے. پولیس حکام تحقیقات کریں, آئندہ ہفتے رپورٹ دیں. عدالت کیوں جو ہے وہ دیکھے, عدالت کیا ان کو بھیج دے اور خود تحقیقات شروع کر دے. تو یہ عدالت میں یہ کہا گیا کہ یہ پولیس ہی اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور پولیس اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھے گی. اس کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس, ان کی جو رہائی ہے اور وطن واپسی کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے درخواست بڑے عرصے سے 2000 میرے خیال ہے 15-16 سے زیر التوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بڑی عام سماعتیں چل رہی ہیں. اس میں عدالت نے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایجنسیوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ پچھلی سماعت پر یہ آیا تھا کہ ایجنسیوں نے 2003 میں شاید ان کو حوالہ کیا تھا, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق جواب پر عدالت کا وزارت دفاع کے جواب پر عدم اطمینان, اور عدالت نے سیکرٹری جو ہے وہ خارجہ کو طلب کیا ہے. کل یہ بتایا جا رہا ہے, اور یہ بھی عدالت نے اندیا دیا ہے کہ 10 لاکھ روپے جرمانہ کریں گے اگر آپ جو ہے وہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو 10 لاکھ جرمانہ کریں گے. اس کے بعد جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی اگلی سماعت پر مضبوط وجوہات کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہوں, یہ کہا عدالت نے. اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے آج جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس کے حوالے سے حکومت نے دیکھنا ہے, اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, حکومت نے اس کو دیکھنا ہے. اور یہ جب عدالت کو رپورٹ پیش کی گئی, لیکن عدالت نے رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا, اور اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی. کل اب دیکھنا ہے کہ کل اس کیس میں فردر کیا ہوتا ہے اور کس رخ پہ یہ جاتا ہے کیس. اس کے بعد جو ہے وہ مزید اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.